अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे बड़ी खबर तो आज की ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर जलसा मुलतवी कर दिया। तो वो जलसा जिसकी कल रात से बड़ी हाइप बनी हुई थी वो मुलतवी कर दिया गया है। वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर रिएक्शन क्या आ रहा है, उसके असरात क्या होंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जिक्र करेंगे एक अहम इंटरव्यू का। शीरी मज़ारी साहिबा ने एक अहम इंटरव्यू दिया है साकिब बशीर साहब को, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और उन्होंने भी अपनी अब कहानी सुना दी है। तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं और कहानियाँ हमें पता चल रही हैं किसी के ऊपर क्या बीती। तो ये सारी हम कहानी देख सकते हैं कि आज भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक एक करके वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेशर के बाइस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, छुड़वाया गया उन्हें, वो अब बता रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीती। इस इंटरव्यू के अहम मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो साबिक जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, शाहिद साहब, उनकी तरफ से कुछ अहम इंकशाफात भी किए गए, इनके ऊपर भी बात हो रही है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात होगी जलसे की। बस अब क्या कह सकते हैं, यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने में अपना सानी नहीं रखती, और यूँ कह लें कि एक अजीबो गरीब सूरत हाल डेवलप हो गई। पहले बताते हैं कि वजह क्या बनी और किस तरह से माहौल सारा बना। हुआ कुछ यूँ कि जनाब कल रात गए, आपको मालूम है कि अचानक से ये खबरें आई कि डीसी ने एनओसी जो है वो मनसूख कर दिया है और जलसे की इजाज़त वापस ले ली गई है। जिसके बाद रात गए, पुलिस ने क्रैकडाउन भी किया जलसा गाह पर, और वहाँ से जितना भी साजो सामान था उसको भी हटाया गया, लोगों को मूव कर दिया गया और डराया धमकाया गया। तो काफ़ी वहाँ पर बहस मुबाहिसा होता रहा। वहाँ पे मिसाल यूसुफजई भी मौजूद थी, उन्होंने भी काफ़ी बहस मुबाहिसा किया और कहा कि आपको अगर कोई रिटन ऑर्डर है आपके पास तो वो दिखा दें। लेकिन रिटन ऑर्डर कोई नहीं था। कोशिश ये थी कि ज़ुबानी कलामी अहकामात पर ही बात बन जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी जलसा तो फिर भी होगा, और उसके बाद हमने तवातुर के साथ देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, जो ख़ास तौर पर आप समझ लें ज़रा पुरजोश ज़्यादा क़यादत है, उनकी तरफ से बहुत ही धमाका खेज़ वलवला अंगेज़ किस्म के बयानात आने शुरू हो गए कि जनाब कुर्सी भी ना हो, स्टेज भी ना हो, माइक भी ना हो, फिर भी जलसा होगा, रोक सको तो रोक लो, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकेगा, अवाम का सैलाब आ रहा है, जलसा तो होकर रहेगा, इमरान खान का हुक्म है, अब हम तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे, वगैरह वगैरह। तो मतलब है तवातुर के साथ हम देख रहे थे कि बड़कबाजी का मुकाबला जारी था। ये सब हो रहा था। दूसरी तरफ हम देख रहे थे इंतज़ामिया अपना काम लगी हुई है करने। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी, जैसे कि एक दरख्वास्त सामने आई कि जी जो इलाका मकीन है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जी मुहर्रम भी आ रहा है और ये हम बड़े डिस्टर्ब होंगे जलसे से। तो उसके ऊपर जो है एक दरख्वास्त उन्होंने दी कि जी इसको मनसूख कर दिया जाए, जलसे का नोटिफिकेशन जो है, इजाज़तनामा। उसके बाद जनाब बताया गया कि जी डीसी साहब ने इलाका मकीनों की दरख्वास्त के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन जो इजाज़तनामा था, एनओसी था, उसको मनसूख किया है। उसके बाद फिर ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी इस्लामाबाद की तरफ से, पुलिस की तरफ से उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और उनकी तरफ से ये खबरें आना शुरू हो गई कि जी अमन अमान की सूरत हाल के बाइस कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता, और उसके साथ उन्होंने कहा जो कानून हाथ में लेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर उन्होंने ये तक बता दिया कि 144 दफ़ा लगाई जा रही है, जो कि सफ़र यानी अभी तो मुहर्रम भी शुरू होना है और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र तक जारी रहेगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक और वारदात नज़र आई कि कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से भी आके ये ट्वीट्स किए जाने लगे कि जनाब कल तो जलसे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इजाज़तनामा मनसूख हो चुका है, जो लोग जाएंगे वो फंस जाएंगे और जियो फेंसिंग की जाएगी, फिर आप लोगों को गिरफ्तार होना पड़ेगा, फिर वही आपके साथ सारे सलूक होंगे जो आप देख रहे हैं 9 मई वाले आज तक भुगत रहे हैं। तो मशवरा तो यही है कि ना जाएं। और यूँ एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा लग रहा था कि वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं और लोगों को मायूस भी कर रहे हैं और थोड़ा डरा धमका भी रहे हैं कि अगर आप जलसे में शरीक हुए तो आपके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये सब कुछ बज़ाहिर प्लान यही था कि लोगों को डीमोरलाइज किया जाए और उनका
جو جوش جذبہ ہے وہ ختم کیا جائے اور باہر نہ نکلنے کے حوالے سے ان کا مائنڈ بنایا جائے. تو یہ سب کچھ رات بھر چلتے رہی, آنکھ مچولی, اور ہم دیکھتے رہے, لوگ کافی دیر تک جلسہ گاہ میں موجود تھے. لیکن اس سارے کا ایک امپیکٹ یہ ہوا کہ کافی ہائپ کریٹ ہو گئی. اگر یہ سب نہ ہوتا تو نارملی یہ ہوتا کہ جلسہ ہوتا اور لوگ ایسی جوشیلی تقریریں کرتے جو ہم نے کل مانسیرا میں بھی سنی, اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. لیکن حکومت نے جس طریقے سے ایک کردار ادا کیا ڈرے سہمے ہوئے پورے رجیم کا, تو اس کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ ہو گئی اور لگا کہ وہ بالکل گھٹنوں پر آ گئے ہیں, پریشان ہیں, بکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ آپ بھرپور طریقے سے حاوی ہو جاتے ہیں کمزور دشمن کے اوپر, کہ جب وہ بوکھلا جاتا ہے, کنفیوز ہو جاتا ہے. یہی حالت کل اس وقت ہمیں حکومت کی لگ رہی تھی. لیکن آج صبح کیا ہوا؟ آج صبح یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی قیادت کل رات کو ساری بڑکیں مار رہی تھی, آج صبح ان کی طرف سے کہا گیا کہ جلسہ تو ہم کریں گے لیکن ساتھ ہی ہم عدالت ضرور پہنچیں گے. سارے معاملے پہ عدالت کی انہیں ایک سٹیمپ چاہیے تھی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں قانونی طور پر کر رہے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے ٹی سی کے اوپر, کیونکہ انہوں نے عدالت کے حکم کے خلاف ہمارا اجازت نامہ منسوخ کیا ہے. اب وہ جناب تیار کی صبح درخواست اور پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. وہاں جب پہنچے درخواست دائر بھی ہو گئی, ڈائری نمبر بھی لگ گیا, لیکن ارلی سماعت کے لیے اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ درخواست کی جاتی کہ جی ارلی سماعت کر لی جائے. جب بیرسٹر گور صاحب پہنچے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی چیمبر میں تو پتہ چلا وہ موجود نہیں ہیں. فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی نہ ہو سکا. جو باقی چیف صاحب جو باقی جج صاحبان ہیں ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ایسی کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست اپنے طور پر فکس کر لیں. تو کوشش کرتے رہے کبھی محسن اختر کیانی اور کبھی بابر ستار صاحب کی عدالت کے حوالے سے کہ شاید کوئی ریلیف مل جائے, لیکن وہاں سے درخواست تو دائر ہو گئی لیکن ارلی ہیئرنگ نہ ہو سکی. پی ٹی آئی کی قیادت کی کوشش یہ تھی کہ صبح ہی صبح ارلی ہیئرنگ ہو جائے اور عدالت کی طرف سے ان کو گو ہیڈ مل جائے اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہے وہ کریں. لیکن جب ایسا ممکن نہ ہوا تو وہ تمام قیادت جو آج صبح ہی صبح ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آ رہی تھی, تمام ہی سرکردہ رہنما ایم این ایز ایم پی ایز وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے پھر ایک شارٹ سا اجلاس بھی کیا سیاسی کمیٹی نے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے 12:15 بجے ایک پریس کانفرنس رکھی, اور اس سیاسی کمیٹی کے اجلاس کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب چونکہ اب اجازت نامہ منسوخ ہو گیا ہے اور اس قسم کی صورتحال درپیش ہے تو اب ہم یوں کرتے ہیں کہ پھر جلسہ ہی نہیں کرتے. جلسہ گاہ میں بھی آج صبح سے پہنچ گئی تھی پولیس, وہاں پہ بھی جو کچھ کارکن موجود تھے انہیں نکال رہی تھی اور وہاں پہ بھی انہوں نے پورا ایک کنٹرول سنبھالا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ قیادت ہی جب پیچھے ہٹ جائے تو وہاں پہ پھر آپ انتظامیہ کو کیا برا بھلا کہیں گے جب وہ خود ہی منع ہو گئے کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے. تو بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اب ہم عاشورہ 10 محرم کے بعد ہی جلسہ کریں گے. تو اب یہ وہ کلائمیکس ہے جو کہ ایک دم جس کا ڈراپ سین ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اب ظاہر ہے ریاکشن شروع ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے جو مختلف لیڈرز ہیں اور جو کارکن سپورٹر اور جو بہت کل رات سے چونکہ ایک ہائپ آلریڈی بن چکی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے ان کی طرف سے پھر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا. انہوں نے کچھ لوگوں نے اس پہ پوسٹ کرنا شروع کی کہ دیکھیے ہم تو کل رات سے نکلے ہوئے تھے, شمالی وزیرستان سے لوگ آ رہے تھے, سرگودا سے آ رہے تھے, پنجاب سے کافی قافلے نکلنا چاہ رہے تھے. صبح ہم دیکھ رہے تھے کہ پتہ چل رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے تو کل سے ہی لوگ نکلنا شروع ہوئے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے بڑے قافلے کی ہمیں ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر صبح نظر آئی کہ جو وہ بھی نکل چکے ہیں. تو لوگ جو پوری طرح سے تیار تھے, ظاہر ہے کہ وہ بڑی دور دور سے آئے ہوئے تھے اور کچھ تو ایسے تھے جو بہت دور سے دوسرے صوبوں سے آ رہے تھے, تو وہ تو تقریباً کل رات سے پہنچ چکے ہوئے تھے جلسے میں شرکت کے لیے. صدام خان ترین کا میں دیکھ رہی تھی ویڈیو اور وہ بھی کافی نالا تھے اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں. اسی طریقے سے دیگر جو رہنما ہیں ان کی طرف سے بھی اسی قسم کی باتیں شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ہاں آپ لوگوں کے لیے یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ ہم اتنی دور سے جان جوکھوں میں ڈال کے وسائل استعمال کر کے جان ہتھیلی پر رکھ کے آ رہے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے اور آپ عین موقع کے اوپر ہمیں کہہ دیتے ہیں جی واپس چلے جاؤ. بارش بھی ہوئی ہے, موسم بھی خراب ہے, تمام صورتحال سب کے سامنے ہے اور اس کے باوجود لوگ نکل رہے تھے اور آپ نے عین ٹائم پر ان کے اوپر یہ عجیب و غریب فیصلہ کر دیا ہے. تو یہ تنقید جو تھی وہ پھر شروع ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ
اس کے اوپر غم و غصے کا اظہار ہوا۔ اب یہ ساری چیزوں کو اگر میں سم اپ کروں تو میرے نزدیک اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں پی ٹی آئی نے جو لوز کیا ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ آپ نے اپنے ووٹر سپورٹر کا اعتماد مزید توڑا ہے۔ پہلے ہی وہ اب آپ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتی ہے کہ جی کمپرومائزڈ قیادت ہے، بزدل قیادت ہے، پتہ نہیں یہ لوگ سنسیئر بھی ہیں یا نہیں۔ لوگ اب یہ باتیں کھلے عام کرنے لگے ہیں کہ یہ تو خود ہی خان کو نکالنا نہیں چاہتے۔ تو آپ اس طرح کے اقدامات کر کے بار بار اپنی ہی لائلٹی کے اوپر بار بار سوالات کھڑے کر دیتے ہیں، اور لوگ پہلے تو ارد گرد کے لوگ ناقدین باتیں کرتے تھے، اب آپ کی اپنے ووٹر سپورٹر اور اپنی جو لیڈرشپ ہے، جونیئر لیڈرشپ ہے، وہ بھی سوال کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا حرکت ہے۔ دوسرا، ایک جو بنا بنایا ماحول تھا، دیکھیے ہر جلسے کا ماحول اتنا چارج نہیں ہوتا، لیکن کل رات سے جو سین بن رہا تھا اس میں آٹومیٹکلی آپ کو ایک کامیاب جلسہ کرنے کے لیے پورا ماحول فراہم کر دیا گیا تھا حکومت سے۔ آپ بھلے یہاں پہ 100 لوگ بھی اکٹھے کر کے جلسہ کر لیتے تو جلسہ کامیاب ہی ہوتا، کیونکہ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے اس کا امپیکٹ، اس کا ماحول۔ تو جب حکومت اس لیول تک چلی گئی تھی اور دے کی اجازت اور یہ سب بالکل اینڈ ٹائم پہ کر رہی تھی، پولیس کو استعمال کرتی، یہ سب ہو رہا تھا، تو اس موقع پہ یہ آپ کی آلریڈی جیت ہو چکی تھی، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ اپنی شکست کو خود ہی تسلیم کر لیتے کہ ہاں جی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک بنا بنایا جلسہ تھا، یہ بالکل اسی طرح کا مجھے موقع لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہوتی ہے اور جب وہ میچ کھیلتی ہے اور بالکل آپ جب یقین کر لیتے ہیں کہ جی اب میچ یہ جیت چکے ہیں، تو وہاں پہ اچانک ہی ایک آدھ وکٹ گرتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک لائن لگتی ہے اور آپ جیتا ہوا میچ جو ہے جو جیب میں ہوتا ہے وہ نکال کے دوسری ٹیم کو دے آتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک کامیاب جلسہ تھا جس کو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پہلے ہی جلسے منسوخ کر کے اب اس کے اوپر ایک اور آپ نے اضافہ کر لیا اس باب کا، اور یہ ایک شکست کو آپ نے اپنے گلے لگا لیا بلا وجہ۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اچھا دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا۔ تیسری جو چیز ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد جو آپ کی انتظامیہ ہے وہ اور شیر ہو جائے گی، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ جی ان کو دباؤ تو یہ دب جاتے ہیں، تو پھر وہ اب آپ کو دبا کے ہی رکھیں گے۔ آپ کچھ بھی کرنے لگتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے اتنے آگ اور خون کے دریا پار کر لیے ہیں تو اب میکسیمم کیا ہوتا؟ اگر آپ جلسہ کر لیتے 8-10 لوگوں کی گرفتاریاں ہوتی، 2-4 دنوں بعد ضمانتیں ہو جاتی، یہی آپ کے ساتھ سلسلے جو تھے جو نارملی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو پریکٹس میں تھے، تو یہی ہو سکتے تھے میکسیمم۔ لیکن یہاں پر آپ اگر اجازت لینے بیٹھ جائیں گے تو اجازت تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی، تو پھر کیا آپ کبھی بھی جلسہ نہیں کریں گے؟ آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ جناب آپ کو عدالت ہی پورا اپنے ہائی کورٹ کے اندر ہی کوئی جلسہ گاہ بنا دے اور آپ کے لیے اہتمام کر دے اور پھر آپ جلسہ کر لیں گے عدالت کی چھتر چھایا میں۔ تو سیاسی بوجھ آپ کو اپنا خود اٹھانا پڑے گا، وہ عدالت نہیں اٹھائے گی۔ انہوں نے آپ کو اتنا کر دیا ہے کہ آپ کو اجازت دلوا دی ہے، آپ کے لیے وہ ایک سارا ماحول فراہم کر دیا ہے، تو اس کے بعد تو جو کردار ہے جو آپ کا وہ آپ کا اپنا ہی ہے، اس میں عدالت مزید کیا آپ کے لیے اب ارینجمنٹ کرے۔ تو یہ ایک کمزوری کا جو تاثر آپ نے دیا ہے وہ آپ نے بیسکلی جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو طاقتور کیا اور ان کو آپ نے یہ راستہ دکھا دیا ہے کہ ہاں بھائی ہم ڈر جاتے ہیں لہٰذا ہمیں اور ڈراؤ۔ تو یہ جو ایک اعصابی گیم تھی اس میں ایک مات دکھائی دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور کل کے جلسے کے لیے جتنے پیغامات آ رہے تھے اس کے بعد، اور جو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کل کی جو گفتگو تھی ان کے ڈیالہ میں اس میں بھی خاص طور پر یہ بات کی جا رہی تھی۔ تو اب یہ جو آپ کی یونٹی کل سے ہمیں کچھ نظر آ رہی تھی اس میں پھر سے ایک ڈویژن نظر آئے گی، اور پھر سے آپ کو لگے گا کہ کچھ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس فیصلے کو، اور کچھ لوگ اس کے خلاف تنقید کریں گے، تو دوبارہ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایک ہمیں ڈویژن نظر آئے گی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس جلسے کی وجہ سے بنی ہے۔ اب یہاں پر یہ ضرور سوال اٹھیں گے اور سب یہ بات کریں گے کہ بھائی اگر اس طرح آپ نے عمران خان کو چھڑوانا ہے تو پھر تو عمران خان جیل میں ہی رہے گا۔ یعنی کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اتنی بزدل حکومت پہلی دفعہ دیکھی ہے، اتنی خوفزدہ حکومت پہلی دفعہ دیکھی ہے جو ایک جلسے سے خوفزدہ ہے، اور اتنی اسٹیبلشمنٹ کی پوری اندھی ان کے ساتھ طاقت ہے، اس کے باوجود بھی ایک جلسے سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ اور بعد میں آج صبح میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اتنی کمزور اپوزیشن بھی ہم نے پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ جس کے پیچھے عوام کی اندھی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ایک جلسہ کرنے سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس میں ایک جو چیز دوسرا ورژن آتا ہے وہ یہ آتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جذباتی اور وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بیسکلی
یہ بھی کہیں نہ کہیں سے میسج پہنچا دیا گیا تھا کہ اگر آپ اس جلسے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر حالات بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ یہاں پر ایک اللہ نہ کرے کوئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں, کوئی دہشت گردی کا بھی یا پھر اس طرح کا بھی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی جائے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو کے پی سے قافلے آ رہے ہیں ان کے آگے اگر اسلام آباد کی فورس کھڑی ہو جائے تو پھر آمنا سامنا ہو جائے, پھر کیا صورتحال بنے, تو ملک میں بالکل ایک ٹوٹل کیوس ہو سکتا تھا. تو یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جی اس طرح کی ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے فی الحال اس ساری چیز کو مؤخر کرنے میں ہی عافیت جانی. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر یہ ہر دفعہ آپ کو ایسے تھریٹس پہنچا دیے جائیں گے اور ہر دفعہ اگر آپ کو یہ چیزیں کر کے بند کیا جائے گا, نہیں باہر نکلنے دیا جائے گا, تو پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ آپ لوگ یہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں احتجاج کرنا ہے, اور نہ ہی پھر کوئی ہر دفعہ آپ کے احتجاج کی کال پہ باہر نکلے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ہر دفعہ یہ کہیں گے شیر آ گیا اور جب لوگ پہنچیں گے تو شیر نہیں ہوگا وہاں پہ, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اگلی دفعہ آپ کہیں گے کہ واقعی شیر آ گیا تو کوئی آپ کی کال پر نہیں آئے گا. تو جو آپ مسٹرسٹ کریٹ کر رہے ہیں اپنے اور کارکن کے درمیان, اس کی وجہ سے یقینی طور پر آپ کو خود بھی پریشانی کا سامنا آگے کرنا پڑے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کارکن اس وقت عمران خان کو دیکھ رہا ہے اور اس کی طرف ہی اس کی توجہ ہے, لیکن اگر آپ لوگوں کی بات ہوتی کہ آپ لوگوں پر, تو اب تک تو آپ لوگوں کو کارکن فارغ کر چکے ہوتے. لیکن چونکہ ابھی کارکن اور عمران خان کے درمیان ایک آپ ہی رابطہ ہیں یا آپ ہی ایک راستہ ہے جس سے عمران خان کی بات بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے, تو وہ اس لیے آپ لوگوں کو فی الحال تک بھی کر رہے ہیں رسپیکٹ بھی اور آپ کی بات بھی سن رہے ہیں. لیکن اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پھر مجھے وہ دن دور نہیں لگ رہے کہ یہ قیادت کو بیچ میں سے خود ہی اٹھا کے کارکنوں نے سائڈ پہ پھینک دینا ہے. بہرحال جی یہ تھا سارا جلسے کی کہانی. اب 10 دن تو ایک طرف ہیں, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. باقی جی ایک اور شیریں مزاری صاحبہ نے جو انٹرویو دیا ہے وہ بھی آپ کو پھر سے بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات پیش آئے, جیسے انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ان کی صاحبزادی ہیں ایمان مزاری صاحبہ, ان کو رابطہ کر کے یہ کہا گیا کہ اپنی ماں سے کہو کہ پی ٹی آئی چھوڑ دے, اور اگر اس نے پی ٹی آئی نہ چھوڑی, سیاست نہ چھوڑی, تو پھر اس کے بعد اپنی ماں کا کیس بھی مسنگ پرسنز کی کیس کی طرح لڑتے رہنا, یعنی کہ ان کو بھی غائب کر دیا جائے گا اور پھر ڈھونڈتی رہنا. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے والد سر پہ ہیں نہیں, وہ ماں بیٹیاں اکیلی ہیں جو گھر پہ رہتی تھیں. تو ظاہر ہے ایک بیٹی کے لیے یہ پریشان کن بات ہو سکتی تھی کہ اس کی والدہ کے ساتھ کیا نہ جانے ہو جائے. تو پھر انہوں نے بھی ان کے اوپر ظاہر ہے زور بڑھایا, اور پھر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. شیریں مزاری صاحبہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کو میسج بھی کیا اور ان سے معذرت بھی کی اور ان کو صورتحال بھی بتائی, جس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے آپ اپنا خیال رکھیں, وہ زیادہ بہتر فیصلہ ہے. اور اس کے بعد چند صحافیوں سے بھی جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی زمان پارک میں, تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے تو بہرحال اچھا ہی کیا کہ انہوں نے اپنی جان چھڑا لی. اس عمر میں, اس ایج میں اکیلی بیوہ خاتون ہے وہ, اور پھر بیٹی کا ساتھ ہے ان کے, تو اس طرح کی صورتحال میں کتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو اچھا کیا انہوں نے کہ بلا وجہ اتنا بوجھ نہیں اپنے اوپر ڈالا. تو ان کے حوالے سے عمران خان صاحب کافی کلیئر ہیں کہ ان کا کوئی اس طرح سے یہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ کہیں لائل نہیں تھیں یا وہ کمزور تھیں, بلکہ ان کے جینونلی حالات اس طرح تھے. باقی واپسی کے حوالے سے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ابھی تو وہ کوئی ایسا نہیں دیکھ رہی کہ وہ, بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس ایج میں ہے کہ وہ ریٹائر ہو جائیں. اور فی الحال باقی یہ کہ گفتگو یا اپنی رائے تو آپ پولیٹیکلی دیتے رہتے ہیں, لیکن شاید وہ کوئی پریکٹیکل پولیٹیشین اب نہیں بننا چاہتی کہ کوئی الیکشن لڑیں یا کوئی وزارتیں لیں آگے اگر کبھی حکومت بنی, تو اس طرح کی چیزیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اپنے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے. ویسے میں نے جب شیریں مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت میں GNN کے لیے ویلاگ کرتی تھی, اور میں نے وہاں پر اس دن کا جو ویلاگ کیا تھا وہ مجھے یاد ہے, بڑا ایموشنل سا میرا وہ ویلاگ تھا, کیونکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی کہ کس طرح سے ایک بوڑھی خاتون کو جو ہے وہ زیر کیا گیا ہے. یہ بڑی شرمناک بات ہے. اور اس دور میں تو خیر بہت ہی خوف تھا, چونکہ بالکل نیا 2-4 دن ہوئے تھے, 9 مئی ہوئے تو بڑا مشکل تھا اس طرح بات کرنا. لیکن واقعتاً شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے تکلیف دہ صورتحال تھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ پریشانی کی بات ہے کہ ہم اپنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں,
जो काबिल लोग हैं इस मुल्क के, उनको अगर सियासत से, उनको हुकूमती मामलात से, उनको सामने फ्रंट से लीड करने से अगर हम रोक रहे हैं, उनको सियासत में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं, तो क्या हमारे नसीब में ये ज़बान दराज किस्म के, जागीरदार किस्म के, अनपढ़ जाहिल उजड़ किस्म के यही वडेरे से रह गए हैं जो हमारे ऊपर आके, और वडेरों का मतलब मैं सिर्फ सिंध के लोगों की बात नहीं कर रही, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हो, आपको पता है कि मैं किन की बात कर रही हूँ, कि इस तरह के लोग ही रह गए हैं जिनकी गुफ्तगू आप सुन लें कि उनकी गुफ्तगू क्या होती है, और आप उनके अखलाकियात सुन लें तो आप कानों को हाथ लगाएं, और उनकी आप शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी देख लें तो आप परेशान हो जाएं। तो क्या हमारे नसीब में यही कुछ रह गया कि अगर हम पढ़े लिखे लोगों को, अब मलिका बुखारी हों या ये अबरारुल हक साहब हों या जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं, या उस तरह, अभी मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही कि कौन बुज़दिल निकला या कौन लॉयल निकला, बिल्कुल उसके ऊपर आप जज कर सकते हैं लोगों को, लेकिन मैं छुड़वाने वालों की बात कर रही हूँ कि आप ये सोचिए कि आप सोचे समझे मंसूबे के तहत पढ़े लिखे लोगों को जो कि इस मुल्क के लिए अगर कुछ करना चाहते थे, एक सियासी जमात में शामिल हुए, एक सियासी जमात के मेंबर थे, आप उनको छुड़वा के, और आप क्या चाह रहे थे कि आप ये चाह रहे हैं कि पढ़ा लिखा बंदा जो है वो इस मुल्क की सियासत से बिल्कुल आउट हो जाए, और उसके बाद जो दूसरा आपने वार किया वो नौजवानों पे किया कि नौजवान यूथ आपकी जो कि आपके मुल्क में एक एसेट है इतनी बड़ी तादाद में, आपने उनको किस तरह से सियासत से दूर करने के लिए उनके सामने 2-2.5 साल में पीछे इतना कुछ एक्सपोज करके रख दिया है, उन्हें इतना कुछ अपने बारे में भी दिखा दिया और बता दिया है, इस निज़ाम के बारे में भी दिखा दिया और बता दिया है, और वो स्टूडेंट, वो नौजवान लड़के लड़कियां जो कि अब हर बात को समझते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनको इतना डिसअपॉइंट कर दें कि वो इस मुल्क के निज़ाम में रहना ही ना चाहें, और वो काफ़ी हद तक हो चुका है कि लोग अब इस चीज़ के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि ये मुल्क अब रहने के काबिल ही नहीं रहा। मैं बहुत से नए लोगों से, नौजवान नस्ल के नुमाइंदों से बातचीत करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास भी होता है, और मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि ये कितना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ किया गया कि जो लोग मुल्क के लिए क्रीम हैं, जो मुल्क के लिए खिदमत कर सकते थे, जो मुल्क को आगे ले जा सकते थे, आपने उन लोगों को पीछे कर दिया, और वही पुराने घिसे पिटे 40-50 साल की शक्लों वाले सियासतदान जिन्होंने आज तक इस मुल्क में सिवाय तबाही के कुछ नहीं किया, अगर इतने ही काबिल होते तो अब तक किसी तरफ लग चुका होता ना मुल्क। पिछले 35 सालों से 40 सालों से ये सियासत में ये लोग हैं, क्या इन्होंने दिया इस मुल्क को, किधर पहुंचाया?